अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिन आयातिहि अन ख़लक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान हो जो ज़मीन में फैले हुए हो। और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनकी तरफ सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान महब्बत और रहमत पैदा कर दी। बेशक उस निज़ाम तख्लीक में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरा रूम जो कि 21वें पारे में है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी शुरू है। आज मैंने जो है आपके सामने आयत नंबर 20 और 21 को तिलावत किया है और तर्जुमा पेश किया है। देखिए, जो इससे पहली आयत गुजर चुकी हैं उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जिस तरह वो मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर देता है, उसी तरह वो मुर्दा इंसानों को भी दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। और अब जो ये रुकू शुरू हो रहा है, इसमें जितनी भी आयत हैं इन सब में यही दलाइल दिए हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मुर्दा इंसानों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। और उसके साथ ये दलाइल भी हैं कि ये पूरी कायनात कोई इत्तफाकी हादसा नहीं है, ना बहुत से खुदाओं का जो खुदा हैं उनकी कोई इज्तिमाई कोशिश का नतीजा है, बल्कि ये जो कायनात है इसे खुदाए वाहिद की तख्लीक का अजीम शाहकार है। तो इस मतलू पर अल्लाह ताला ने पहले इंसान की पैदाइश से इस्तेदलाल फरमाया है। अब इसने इरशाद फरमाया कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया है और उसने तुमको चलता फिरता बशर यानी कि इंसान बनाकर खड़ा कर दिया है। और जो मिट्टी है ये एक बेजान उनसर है जिसमें हयात और हरकत का कोई असर नहीं होता। तो जो चीज़ अनासिर से मुरक्कब हो और उनमें पहली मरतबा मादनियात का है, फिर नबादात का है, फिर हैवानात का है, और उसके बाद इंसान और बशर है। तो अल्लाह ताला ने यानी कि मदद की, मुआवन की तमाम खूबियाँ नबातात में रख दी, और नबातात के तमाम जो खवास हैं अल्लाह पाक ने वो हैवान में रख दिए, और हैवानात के तमाम जो कमालात थे वो अल्लाह पाक ने इंसान में रख दिए। तो फिर इंसान और बशर को हैवानात से एक ज़ायद वसफ़ अता किया और वो अक्ल से इदराक करता है। फिर उसे अजीम खालिक का ये कितना ज़बरदस्त कमाल है कि उसने बेजान और साकिन मिट्टी से एक जीता जागता मुतहर्रक इंसान और बशर बनाकर खड़ा कर दिया, जो सिर्फ हैवानात की तरफ चलने फिरने वाला नहीं बल्कि वो मलाइका की तरह गौर व फिक्र करने वाला भी है। मेरी प्यारी बहनों, इसमें इस आयत पे ये एतराज़ होता है कि इसमें फरमाया कि उसने मिट्टी से पैदा किया, हालांकि मिट्टी से सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। तो हमें तो अल्लाह पाक ने नुत्फ़े से पैदा किया है, जैसा कि सूरह मुरसलात की आयत 20 में भी आता है, अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुमको हकीर पानी से पैदा नहीं किया। फिर ऐसे सूरह जो है हज की आयत नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़ह। सो हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जिसकी सूरत और शक्ल वाज़े है। तो अब इस जो एतराज़ जो यानी कि जो जिसकी शक्ल और सूरत है वो वाज़े बनी हुई है या ना बनी हो, यानी कि ये दोनों ही सूरतें हैं। तो अब इस एतराज़ का ये एक जवाब ये भी है कि जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे आबा व अजदाद हैं, हमारे बाप, और जो हमारी असल है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और जब उनको मिट्टी से पैदा किया गया है तो हम सब को भी मिट्टी से ही पैदा किया गया है। और दूसरा जवाब इसका मुफस्सिरीन कराम इस एतराज़ का ये देते हैं कि हमको नुत्फ़ा से पैदा किया गया। और अगर गौर व फिक्र किया जाए और इस चीज़ को नोट किया जाए
تو نطفہ جو ہے وہ خون سے بنتا ہے، اور جو خون ہے وہ انسان کو غذا سے حاصل ہوتا ہے، اور غذا جو ہے وہ سبزیوں پر مشتمل ہے، خواہ وہ گوشت پر ہے۔ تو گوشت کا بھی دیکھیے جو معال ہے، اصل جو حقیقت ہے گوشت کی، وہ بھی زمین کی مٹی ہی ہے۔ ظاہر ہے جانور ہوتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں جو ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چھپائے، تو آپ دیکھیے نا کہ وہ بھی تو گھاس پھوس کھاتے ہیں، اور وہ گھاس پھوس کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے۔ تو یہ جو زمین کی جو مٹی ہے، تو انجام کار تو اس کا وہی ہے۔ تو فرمایا اس لیے مثال دی کہ ہمیں پھر مٹی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر مٹی میں ہی ہم نے لوٹ جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو مولود کے اوپر اس کی ناف کی مٹی کو چھڑکا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود کے اوپر اس کی ناف کے اس مٹی کو چھڑکا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جب اس کو اس کی ارذل عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے تو اس کو اسی مٹی کی طرف لٹایا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا تھا، حتیٰ کہ اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور میں اور ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن کیے جائیں گے۔ اور میری پیاری بہنوں، آج دیکھ لیں ایسا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر اور عمر جو ہیں ایک ہی مٹی سے ہیں، وہیں سے ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مٹی اور جو اس کے جو چاند مٹی میں جو عناصر ہوتے ہیں، ان سے اللہ پاک فرما رہا ہے کتنی بڑی قدرت ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اپنے اندر یعنی کہ انسان دیکھے، اپنے اعضاء کو دیکھے، اندر جو انٹرنل سسٹم ہے سارا کیسے کام کر رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے جو کڈنی ہے، ہمارا سٹمک ہے، ہمارا جو جتنے بھی اعضاء ہیں اندر کیسے کام کر رہے ہیں، سارا اگر دیکھیں تو چلتا ہے پتہ۔ تو یہ مٹی جو ہے اس کے چند عناصر سے اللہ پاک نے جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ پاک نے شعور رکھا، عقل رکھی، یعنی کہ اور اس کے بعد اللہ پاک نے خیالات پیدا کیے، احساسات پیدا کیے، جذبات پیدا کیے، اور یہ چیزیں یعنی قوت نمو، احساس، حرکت بلا ارادہ اور عقل اور شعور مٹی، پانی، ہوا، آگ کے میں سے کسی عنصر میں بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر مٹی دیکھیں، پانی دیکھیں، آگ دیکھیں، ہوا دیکھیں، بادل دیکھیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک کی ذات نے انسان کے اندر رکھی ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ عقل ہے، شعور ہے، خیالات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، قوت نمو ہے، احساس ہے، حرکت ہے، بلا ارادہ حرکت کرنا، عقل، شعور، اس تمام چیزیں اللہ پاک کی ذات نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان صفات کے ساتھ انسان کی پیدائش محض ایک اتفاقی حادثہ ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کئی خداؤں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے، یہ کئی خدا مل کر انہوں نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس واحد نے ہی انسان کو واحد بنایا، کیونکہ متعدد جو موجد ہوتے ہیں یعنی کہ ایجادات کرنے والے جو ہوتے ہیں، زیادہ اگر کوئی چیز بنانے میں شامل ہو جائے کسی قسم کی بھی چیز میں، یہ تو پھر انسان ہے، تو اگر زیادہ موجد ایجاد کرنے والے ہوتے تو اس کے کسی ایک طریقے پر متفق نہیں ہو سکتے تھے، اور ہزاروں برس سے انسان جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک ہی طریقے سے مسلسل اس کی پیدائش کی ہو رہی ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا بھی واحد ہے، ورنہ اس کی پیدائش کے طریقے میں ہزاروں سال سے یہ جو نظم و ضبط ہے، تسلسل ہے، یہ نہ ہوتا۔ پھر کیا یہ عقل باور کرتی ہے کہ جو ہزاروں سال سے انسان اور بشر کو لگاتار ایک سرشت سے پیدا کر رہا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ اسی چیز کا انکار کر رہے تھے، حیران اور پریشان تھے کہ جو دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے یہ کیسا دین ہے، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا ہے، دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں جا بجا انسان کو، یعنی کہ کبھی تو کائنات کی جو تخلیق اللہ پاک نے فرمائی ہے
وہ اس کے ذریعے سے انسان کو سمجھاتا ہے کہ کیسے میں یعنی کہ بنجر زمین سے کو میں زرخیز کرتا ہوں، پھر کیسے وہ سبز و شاداب ہو جاتی ہے، کیسے وہ پھل اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے، کیسے میں تمہارے جینے کے میں سامان میں نے پیدا کیے ہیں اسی زمین سے۔ تو جو زمین کل تک آپ کو مردہ نظر آ رہی تھی، بنجر نظر آ رہی تھی، ویران نظر آ رہی تھی، جب اللہ پاک کی ذات نے آسمانوں سے بارش برسائی اور وہ بارش کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی رحمت کی ہوائیں چلائیں، تو پھر کیسا وہی زمین سا سبز و شاداب ہو گئی اور وہی اناج، سبزیاں، پھل اپنے رب کے حکم سے اگانے لگی۔ جب اللہ تعالیٰ تم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک مردہ، ایک بنجر زمین جو کل چٹیل کے میدان نظر آتا تھا آج وہی ہری بھری ہے، تو اس کو کون زندگی بخشنے والا ہے؟ اس طریقے سے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہمارے جو بڑے آباء و اجداد مر گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ مثال تمہارے سامنے ہے، اس طریقے سے میں تمہیں بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ پہلی بار کسی بھی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس چیز کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو بار بار یہ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا یہ کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو اس کا ایک جو محمل ہے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ محمل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نشانی تمام انسانوں میں جاری نہیں ہوگی، اس لیے اس کا صحیح محمل یہی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، جس طرح فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ جو توبہ ہے اس کی آیت نمبر 128 میں آتا ہے، تو تحقیق تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول آ گئے۔ تو اس کے بعد فرمایا تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو۔ اصل چیز جو ہے کہ اللہ پاک نے یعنی کہ جنس سے جو پیدا فرمائے ہیں اس سے کیا ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور جب دو مختلف جنسوں کے افراد ہوں تو ان کا ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے، اور جب ایک جنس کے دو افراد ہوں تو وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا اس نے تمہاری درمیان محبت اور جو ہمدردی ہے وہ قائم کر دی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو جنس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے اس سے مراد نسل انسانی کے فروغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد عورت کی کشت میں تخم ریزی کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان غیر معمولی محبت پیدا کر دی۔ حالانکہ یہ عمل جو ہے دیکھا جائے تو اس قدر حیا سوز ہے کہ عام حالات میں انسان یہ عمل نہیں کرتا جو ہسبینڈ وائف کا ایک خاص ہوتا ہے، لیکن نسل انسانی کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس قدر پرکشش بنا دیا کہ انسان اس عمل کو ترک نہیں کر سکتا، اور مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی بھی رکھ دی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب دونوں ضعیف ہو جاتے ہیں اور اس عمل کے قابل نہیں رہتے تو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر جب عورت کے رحم میں نطفے کا استقرار ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بتدریج نشوونما پاتا ہے اور 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے، فرض کیا جائے کہ مرد اور عورت کے اختلاط اور ملاپ کے فوراً بعد تو عورت یعنی کہ اللہ پاک کے حکم سے بچہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے نا، 7-8 پاؤنڈ کا، اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا تھا نا، تو یہ عورت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا، اور وہ اس کا سہارا نہ دے سکتی، نہ اس کو سہار سکتی، نہ اس کو اس وزن کو ایک دم سے برداشت کر سکتی، ایک دم جسم میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بچے کی نشو و نما اللہ پاک جو ہے وہ کرتا ہے، اس کا آہستہ آہستہ وزن بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ عورت کے لیے وہ وزن جو ہے نا وہ ناموس نہیں ہوتا، اس کا ذہن تیار ہو جاتا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی آہستہ آہستہ پورے 9 مہینے کے اندر بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پاتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اور جو ہے بچے کے وزن اور بچے کی جو جسمانی حیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ عورت کا جو ہے نا وہ بھی اس وزن کو اٹھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ اگر اس کو یہ کرتا کہ عورت 1 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیتی یا فوراً ہی ادھر بچہ پیٹ میں آیا ادھر نکل گیا ایسے ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بچے کی نشو و نما کرتا ہے، اس کا وزن بڑھاتا ہے،
حتیٰ کہ عورت کے لیے وہ وزن نامانوس نہیں ہوتا اور بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب اس طرح اللہ تعالیٰ سخت گرمی کے بعد اچانک سردی نہیں لاتا، سخت سردی کے بعد فوراً سخت گرمی نہیں لاتا، بلکہ موسم بتدریج تبدیلی ہوتی ہے تاکہ انسان کے جسم موسم کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کو بھی 9 ماہ مکمل کیا تاکہ ماں اس کے وزن کے ساتھ بتدریج عادی ہو، ہم آہنگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں کبیر کو بھی بتدریج 6 دنوں میں پیدا فرمایا، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ایک لفظ کن سے اس عالم کو، اس دنیا کو پیدا کر دے۔ اور انسان عالم صغیر ہے اور وہ اس کو یعنی کہ چشمِ زدن میں لفظ کن سے پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن جس طرح اس نے عالم کبیر کو تدریجاً پیدا کیا ہے، اسی طرح اس نے عالم صغیر کو بھی تدریجاً پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا جسم دوسرے کے جنسی تقاضوں اور طلب کے موافق بنایا ہے، پھر ایک متوازن اور متناسب تعداد میں ہر ایک کی پیدائش ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قبیلے یا کسی قوم میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو جائیں اور دوسری قوم یا قبیلے میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو جائیں۔ ہزاروں سال سے یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے، اور ایک معروف اور منضبط طریقہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا یہ سلسلہ کوئی بخت و اتفاق کا کرشمہ نہیں ہے اور نہ کئی خداؤں کا مشترکہ کاوش ہے، بلکہ اس قادر قیوم کی قدرت کا شاہکار ہے جو واجب ہے اور قدیم ہے اور واحد ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، بے شک اس میں اہل علم و تحقیق کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جو اس سے پہلی آیات تھیں اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی توحید پر وہ نشانیاں بتائیں کہ جو انسان کے لیے اپنے اس کے نفس کے اندر ہیں۔ اب وہ اپنی توحید کے یعنی کہ وہ نشانیاں اللہ پاک کی ذات بتا رہی ہے جو اس کے خارجی کائنات میں ہے۔ اس نے اس قدر وسیع اور بلند آسمان بنائے ہیں، کتنی طویل و عریض زمینیں بنائی ہیں، پھر آسمانوں میں بعض ستاروں کو مرکوز اور ثابت کر دیا ہے جو رات کو روشن نظر آتے ہیں اور آسمان کی زینت ہیں، اور بعض ستارے رواں اور متحرک بنائے ہیں، وہ حرکت کرتے ہوئے چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ زمین کو ٹھوس بنایا ہے، اس میں یعنی کہ پرہیبت جو ہیں وہ پہاڑ نصب کر دیے اللہ پاک کی ذات نے، اور وسیع و عریض میدان بنائے ہیں، گھنے جنگلات پیدا کیے، ریت کے ٹیلے بنائے، دریا اور سمندر جاری کر دیے، اور نباتات کا سلسلہ قائم کیا، ان میں لہلہاتے ہوئے زرخیز کھیت ہیں، پھلوں اور پھولوں کے مہکتے ہوئے باغات ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، کیا یہ جو سب چیزیں ہیں آج خود وجود میں آ گئی ہیں یا چند خداؤں کی اجتماعی سعی کا نتیجہ ہے؟ تو پھر ان میں ہزارہ سال سے اس قدر نظم اور تسلسل کیوں ہے؟ کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ واحد و یکتا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک رب کی قدرت کا کمال ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی یکتا ہے، وہی سب کچھ پیدا فرمانے والا ہے، وہی سب نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو تم اپنی زبانوں کے اختلاف پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ غور کرو، عربوں کی زبان اور ہے، افریقیوں کی زبان اور ہے، انگریزی، جرمنی، فارسی، اور جو اردو ہے زبان وہ اور ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کتنی زبانیں ہیں، پورا عرض پر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم اپنے رنگوں پر غور کریں، جسمانی ساخت پر سوچیں، تو کس کا رنگ دوسرے کے رنگ سے نہیں ملتا؟ اگر ایک ماں کے 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی بھی اولادیں ہیں، آپس میں ان کے رنگ نہیں ملتے، خاوند بیوی کے رنگ نہیں ملتے، بچوں کے رنگ نہیں ملتے، بہن بھائیوں کے آپس میں رنگ نہیں ملتے، کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا۔ ہاں مشابہت ہوتی ہے، ہلکا پھلکا جھلک سی نظر آتی ہے، لیکن سیم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ کسی کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے کے ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں ملتی، کسی انسان کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے انسانوں کے انگوٹھے کی لکیروں سے نہیں ملتی۔ ہزارہ سال سے اربہا انسان پیدا ہو رہے ہیں اور کسی کا نقش دوسرے کے نقش سے، رنگ سے، لکیروں سے نہیں ملتی۔ اتنی باریکی اور یعنی کہ با کمال کس کی تخلیق ہے؟ اور کرنے والا کون ہے؟ وہی خالق ہے۔ یہ اتفاق ہے یا پتھر کی مورتیوں کا کارنامہ ہے یا کسی دیوی یا دیوتا کی صنائی ہے، اس کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس کے وہاں سے بن کے آ رہا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس عالم کو بنانے میں خدا کے کچھ شریک ہیں، وہ شریک خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم کی تخلیق پر کسی
فرد واحد کا اجارہ نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کہلواتا رہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر واقع میں اس کے کچھ شریک تھے تو انہوں نے اس کا رد کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے، کوئی آسمانی کتاب نازل کر لیتے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا، اس کے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا بھی بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانیاں اس کتاب کے اندر ہیں۔ جو آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ایک ایک آیت پر غور و فکر کیا جائے تو ایمان کا پیمانہ کتنا لبریز ہو جاتا ہے، کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ تھی آیت نمبر 21-22 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات لازمہ سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا، اور وہ اس کی رنگوں اور زبانوں کا اختلاف تھا، اور اب اس کی صفات مفارقہ سے اپنی توحید پر استدلال فرما رہا ہے وہ دن اور رات میں انسان کی نیند اور اس کا سونا ہے۔ دن میں دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کو کیلولا کہا جاتا ہے، یعنی کہ کیلولا جو ہے وہ جب ہم دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد سوتے ہیں وہ کیلولا کہلاتا ہے، اور لیلولا جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سونے کو لیلولا کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نیند اور سونے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ نیند موت کی بہن ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو وہ مردہ کی طرح گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور نیند کے بعد بیدار کرنا ایسے ہے جیسے موت کے بعد زندگی ہے۔ اور اس میں یہ نشانی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نیند کے بعد بیدار کر دیتا ہے، اسی طرح وہ تمہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔ میری پیاری بہنوں، انسان اپنی بقائے حیات کے لیے جو رزق تلاش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تعبیر فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز جمعہ ادا کر دی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے جو آیت مبارکہ سے فرمایا تھا کہ بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اس میں غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، جو غور سے سنتے ہیں، کیونکہ بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کا پتہ بغیر غور و فکر کے نہیں چلتا، اور بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ محض توجہ دلانے سے ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور رات اور دن میں سونا اور رزق کی صورت میں اس کو فضل کے تلاش کرنا، یہ ایسی ہی نشانی ہے۔ انسان رات اور دن میں جو نیند کرتا ہے اور برسہ برس سے نیند کر رہا ہے، تو اس کی نیند کا یہ معمول کس نے بنایا ہے؟ اور تلاش رزق کی جو صلاحیت ہے اس میں، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اگر انسان ضد اور ہٹ درمی سے کام نہ لے تو اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ ہزارہا برس سے اربہا انسانوں کا یہ معمول اور اس کا فطری نظام صرف اسی خدائے واحد کا پیدا کردہ ہے، وہی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 24 دیکھیے، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل مندوں کے والوں کے لیے نشانیاں ہر چیز میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر بجلی جو ہے وہ کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، جس کو دیکھ کر یعنی کہ ہم جو ہیں وہ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر یعنی کہ یہ آسمان جو ہے بجلی گرا دے۔ کتنا خوف آتا ہے جب کالی گھٹائیں آتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، بارش برستی ہے، تو ہلاکت کا خوف آتا ہے، کہیں گھر ہمارے اوپر گر نہ جائے، چھت نہ گر جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں بارش شروع ہو گئی ہے تو کب یہ تھمے گی۔ اور کبھی ہمیں یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ بجلی چمک رہی ہے، اب بارش ہوگی، پیاسی زمین سیراب ہو جائے گی، خشک سالی دور ہو جائے گی،
اور وہ زمین جس پر کوئی سبزہ نہ تھا بارش کے بعد وہ لہلہانے لگتی ہے، کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی ہیں اور باغوں میں درخت پھلوں سے لد جاتے ہیں، اور عقل والے اس نشانی سے صاحب نشان تک پہنچتے ہیں۔ تب ہر بندہ اللہ کا ورد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نظام چلانے والا کون ہے، یہ بادل بھیجنے والا کون ہے، یہ جو بجلی کڑک رہی ہے اور جو بادل گرج رہے ہیں، گرج اور برس، یہ کون بھیجنے والا ہے؟ ہزاروں برس سے زمین کی سیرابی کا یہی نظام ہے، اس میں کوئی بھی سر منہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس نظام کا تسلسل اور اس کی یکسانیت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا ممکن نہیں ہے، واجب ہے، ورنہ وہ خود کسی نظم کا محتاج ہوتا، اور وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے اور متعدد نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 26-27 دیکھیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے نظام امر کے ساتھ قائم ہے، پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک باہر نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کل اللہ قانتون۔ آیت 26 ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کی اطاعت گزار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر 27 آیتیں اور 3 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں، زمین اپنے یعنی کہ چاروں طرف گردش کر رہی ہے، باقی سیارے بھی اپنی ہی گرد گردش کر رہے ہیں، زمین اور سیاروں کے اپنے اپنے محور ہیں، وہ اپنے اپنے محوروں کی ساتھ خصوصیت ہے، وہ کسی تخصیص سے محسس اور ترجیح مرجع کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح افلاک جس وضع کے ساتھ ہے، اللہ پاک نے جس ساخت میں اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں کو بنایا ہوا ہے، وہ ساتوں آسمان اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ جو اس کو پیدا کرنے والا ہے وہ واجب ہے، وہ قدیم ہے، وہ واحد ہے، اور یعنی کہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو بدل دے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک آواز پر تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ سورہ یاسین کی آیت 53 میں آتا ہے، وہ صرف ایک آواز ہوگی، پھر جب سب کے سب جو ہیں وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ سورہ نازعات کی آیت 13 اور 14 ہے، وہ صرف ایک ڈانٹنے کی آواز ہوگی، پھر سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اور ملکیت کس چیز کو خریدنے سے نہیں ہوتی ہے۔ اس نے اس زمینوں آسمان کو کسی نے نہیں خریدا، یا ملکیت کسی چیز کے وراثت میں نہیں ملنے سے نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی موروث نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد یہ کائنات اس کو ملی ہو، یا ملکیت کسی چیز کو ہبہ کرنے کی یا تحفہ میں دینے سے ہوتی ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے بلکہ وہی سب کو دینے والا ہے۔ پھر ملکیت کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے کوئی شخص اس کا مالک ہوتا ہے، سو اس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے، سو وہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، اور خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہوا تو اس کو پھر کسی خالق کی ضرورت ہوگی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خالق واحد ہو، ورنہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو یہ لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ اور جب وہ سب کا خالق اور مالک ہے تو سب اسی کی مملوک ہوئے، اور مملوک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کے اطاعت شار رہیں، سو ساری کائنات اسی کی اطاعت گزار ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو ناشکری کر رہا ہے، کفر شرک میں پڑ گیا ہے، اور اخلاص اس کے اندر نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، منافق ہے۔ باقی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذرہ ذرہ جو پیدا فرمایا، زمینوں آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے، یہ بادلوں کا آنا جانا
اللہ پاک کی ساری مخلوق جو سمندروں میں ہے، اس کی تہوں میں ہے، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ہیں، آسمانوں کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے تمام ملائکہ کرام، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے تسبیحات میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لاتا ہے۔ تمام چرند پرند ایک جنوں انس ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ توحید کی ان دلیلوں سے واضح ہو گیا ہے کہ اسی نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جب اس کائنات کو ایک بار پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی سب سے بلند صفات ہیں۔ سب سے بلند صفت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کی ذات، اس کی تمام صفات قدیم ہیں، اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں صرف وہی سب کی عبادت کا مستحق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور ہر پل ہر لمحہ اسی کو یاد کیا جائے، اسی کا ذکر کیا جائے، اس کے ذکر کو بلند کیا جائے۔ سب اسی کے محتاج ہیں، وہ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اسی کو ہر چیز کا علم ہے، غیب اور شہادت میں سے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جس کو چاہے، جس کا ارادہ کرے، ایک کلمہ کن فرما کر اس کو وجود میں لے آتا ہے۔ وہ حکیم ہے، ہر کام کو حکمت سے کرتا ہے، وہ اپنے کسی فعل پر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور ہر شخص اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ متکلم ہے، اس کا کلام حروف سے مرکب نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور ہر بات کو سننے والا ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اس نے نقطۂ توحید سمجھانے کے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو لونڈی غلام تمہارے ملک میں ہیں، اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، شراکت دار ہیں؟ کیا تم سب اس ملکیت میں برابر ہو جاؤ؟ مزید یہ کہ کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں، اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی اس کی مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بہت اہم آیت، بڑی ہی پیاری مثال اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں دی ہے۔ آیت نمبر 29 میں دیکھیے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ بلکہ جب لوگوں نے ظلم کیا ہے، وہ بغیر علم و ہدایت کے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ دیکھیے آیت نمبر آپ نے 28 کو 29 کو سنا، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس جو اللہ پاک نے جو مثال بیان فرمائی کہ آپ انسان اپنے نوکروں کو، اپنے باندیوں کو، اپنے غلاموں کو اپنا شریک کہلوانا پسند نہیں کرتا، تو اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک کیوں کہتا ہے؟ یعنی کہ اس مثال جو دی گئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ جو شخص اس کا نوکر ہو اور غلام ہو، وہ اس کے مال اور کاروبار میں اس کا شریک بن جائے؟ تو جب تم اپنے لیے اس کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے نوکروں اور غلاموں اور تمہارے خادموں اور باندیوں کو تمہارے اموال اور کاروبار میں شریک کہا جائے، تو تم اللہ کی مملوک، اللہ کی اور اس کی مخلوق کو اللہ کا شریک کیوں کہتے ہو؟ اور جو چیز تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے، اس کو اللہ کے لیے پسند کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہے۔ یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے، کیا تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ یعنی کہ اپنے ہم منصب سے ڈرتے ہیں۔ ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کا خوف رکھتا ہے، ایک جو ہے نا امپلائی جو ہے وہ اپنے دوسرے امپلائی سے خوف رکھتا ہے، اپنے ہم پلہ سے خوف، رشتہ داروں سے خوف، آپس میں برابری کا خوف ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم یعنی کہ اس طرح کا خوف رکھتے ہو؟ اب اس کا معنی کیا ہے کہ تم اپنے غلاموں نوکروں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، یعنی جس طرح تم مشترکہ کاروبار یا مشترکہ املاک میں تصرف کرتے ہو، ڈرتے ہو کہ دوسرے شرکاء تم سے باز پرس کریں گے، تم نے ان کو بتائے بغیر کیوں تصرف کیا، کیوں خرچہ کیا، کیوں پیسے خرچ کیے، کیا تم اپنے نوکروں اور غلاموں سے بھی اسی طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے، کیونکہ جب تم نے اپنے نوکروں اور غلاموں کو اپنے کاروبار اور اپنے املاک میں شریک بنایا ہی نہیں ہے تو پھر ان سے ڈرنے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی، یعنی جو کفار تھے وہ جو بت پرستی کرتے تھے تو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے، تو یہ فرمایا کہ یہ کس دلیل کی بنا پر نہیں، کوئی بھی یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ کفار اپنی خواہش سے ان بتوں کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں ان کی پرستش کرتے ہیں۔ فرمایا سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ بعض لوگ اس آیت مبارکہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مشرکین کو اللہ نے گمراہ کیا ہے تو پھر ان کے گمراہی میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ انہوں نے شرک پر اصرار کرتے ہوئے ضد اور عناد میں ایسے گستاخانہ کلمات کہیں کہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی ہے، جیسا کہ اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید کے ایک مقام میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت 155 میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو آیت نمبر 30 دیکھیے، اس میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جو ہے وہ اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بڑی اہم آیا مبارکہ ہے جو آیا نمبر 30 ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں، یہ یہاں پہ جو سرشت کا ذکر آیا ہے یہ ہم دیکھیں گے اور اس میں غور و فکر کریں گے کہ اللہ پاک کی ذات نے کیا اس میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اللہ پاک نے کہ آپ اپنا چہرہ دین مستقیم یعنی دین اسلام کی طرف قائم اور متوجہ رکھیں۔ چہرے کو قائم رکھنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ دین اسلام کے احکام پر عمل کریں، اور چہرے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر اللہ پاک نے کیا ہے کہ وہ انسان کے حواس کا جامع ہے اور اس کے اعضاء میں سب سے اشرف، اور یعنی کہ چہرہ جو ہے نا سب سے اشرف ہے، اور تمام مفسرین کے نزدیک اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے، یہ جو آیہ مبارکہ ہے۔ اور حنیف کا جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے تمام ادیان محرفہ اور شرائع منسوخہ، جو شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں ان سے اعراض کرتے ہوئے، یعنی کہ فرمایا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو آیت فطرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آیت فطرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فطرت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فاتورا۔ فاتورا کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پیدا کرنا، شروع کرنا۔ تو جیسا کہ فرماتے ہیں فاتر العجین کا یعنی کہ اس کا معنی ہوتا ہے گوندے ہوئے آٹے کے خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکانا۔ فاتر ناب البعیر عربی مقولہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کے دانت کا ظاہر ہونا۔ تو امام میں جو لغت ہیں خلیل بن احمد فراہیدی، وہ اس فرماتے ہیں کہ فاتر اللہ الخلق کا معنی یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا کیا اور اشیاء بنانے کی ابتدا کی، اور فطرت کا معنی ہے وہ دین حق جس پر ان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ربوبیت کی معرفت پر پیدا کیا ہے۔ امام محمد بن ابی بکر الرازی حنفی لکھتے ہیں کہ فطرہ کا معنی ہے ابتدا اور اختراع۔ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، اس کے بارے میں علامہ حسین بن محمد الراغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سورہ روم جو ہے اس کی آیت جو 30 میں یہ آتا ہے فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مرکوز کر دیا، اور اس پر یہ دلیل ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا الذی فطرہن، سورہ انبیاء کی آیت 56 میں آتا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ابتداءً پیدا کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض کا معنی مجھ پر اس وقت یعنی کہ منکشف ہوا جب دو عرابی میرے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے، ہر ایک کا ایک کنویں کے متعلق یہ دعویٰ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کنواں میں نے سب سے پہلے میں نے کھودا ہے۔ تو فطرت کا معنی فرماتے ہیں کہ جس نوع کی پیدائش پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی انسان کو خوشی سے دین حنیف کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا سورہ شمس پہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے طبعاً اور یعنی کہ اس چیز پہ پیدا فرمایا ہے تکلفاً نہیں۔ اگر انسان کو بہکانے والے شیاطین جن و انس سے الگ رکھا جائے تو وہ صرف اسی دین کو یعنی دین اسلام کو قبول کرے گا اور اس کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کی مثال جو ہے جامعہ سے دی گئی ہے، یعنی وہ جانور جو سلیم الاعضاء پیدا ہوا بعد کے کسی حادثے سے جس کا کوئی عضو ٹوٹا نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء یعنی کہ ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے پیدا کیا ہے، پھر شیاطین نے ان کو ان کے دین سے پھرا دیا، اور میں نے ان کو جو رزق عطا کیا تھا وہ حلال تھا، پھر شیطان نے ان پر وہ رزق حرام کر دیا جس کو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا، حرام کیسے کیا، انہوں نے یہ جو بت تھے ان کے بحیرہ اور سائبہ وغیرہ، تو ان کے ناموں کے ساتھ یعنی کہ ان کے ناموں کے جانور چھوڑ دیے اور ان کے کان کاٹ دیے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، اور اللہ کی خلقت جو ہے فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے علامہ طاہر پٹنی نے فطرت کے معنی میں لکھا ہے کہ علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جو لوگوں سے اس وقت لیا گیا جب وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے، یا فطرت سے مراد لوگوں کی سعادت ہے یا شقاوت۔ سعادت خوش نصیبی کو کہا جاتا ہے، شقاوت بد نصیبی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب ان کی خوش نصیبی اور ان کی بد نصیبی کی تقدیر ہے، اور زیادہ صحیح یہی کہ اس سے مراد اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں کہا ہے کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان پیدا ہونے کے بعد اسی حال پر رہے تو وہ دین اسلام پر ہوگا۔ علامہ ابن اثیر نے النہایہ میں کہا ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی سنت سے ہیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی وہ 10 سنتیں ہیں جن کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ فطرت سے مراد انبیاء علیہم السلام کی قدیم سنتیں ہیں جن کو انہوں نے اختیار کیا اور جس پر تمام شریعتیں متفق ہیں، گویا کہ یہ جبلی طبعی امر ہے جس کو پر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں سے مونچھوں کو کم کرنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، ختنہ کرنا ہے۔ جب شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ترک کر کے دودھ کو پیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی آپ نے اسلام اور استقامت کی علامت کو اختیار کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم فطرت پر مرو گے، یعنی اسلام اور دین حق پر مرو گے۔ تو میری پیاری بہنوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک جانور جو تھا وہ صحیح سالم پیدا ہوا تو کیا تم اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت 30۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور کتب البیروت میں یہ حدیث ہے۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں لا تبدیل لخلق اللہ
بھی اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ تبدیلی تو ہو جاتی ہے، بعض بچے بڑے ہو کر یہودی یا نصرانی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ صورتاً خبر ہے اور معنوی نہیں ہے، اس کا معنی اس کی شرح کو تبدیل نہیں کرنا جس پر اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس کا تیسرا جواب یہ آتا ہے کہ فطرت سے مراد اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ اس حدیث میں فطرت سے مراد عموم نہیں ہے، اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ بنو آدم کے تمام بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، خواہ ان کے ماں باپ کافر ہوں۔ جب بچے نابالغ ہوں تو ان پر وہی حکم لگایا جاتا ہے جو ان کے ماں باپ کا ہے، اور اگر ان کے ماں باپ یہودی ہوں تو وہ یہودی ہوں گے، اور اگر ان کے ماں باپ نصرانی ہوں تو وہ نصرانی ہوں گے، اور ان کے وارث ہوں گے۔ اور اس کا استدلال جو ہے اس حدیث میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے متعلق فرمایا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، جس دن وہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس پر کفر کی مہر لگا دی تھی۔ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اور امام سعید بن منصور نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، جب بنو آدم کو پیدا کیا گیا تو ان کے کئی طبقات تھے، ان میں سے بعض ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں، اور بعض کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر زندہ رہتے ہیں اور کفر پر مرتے ہیں، اور بعض کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں۔ بس اس حدیث میں اور ابی بن کعب کی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس حدیث میں مذکور ہے کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اس حدیث میں عموم مراد نہیں بلکہ بعض بچے فطرت پر پیدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات میں کل کا لفظ ہے اور وہاں عموم اور مراد نہیں ہے۔ ایسے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا تدمر کل شیء بامر ربھا، سورہ احقاف کی 25 ہے، وہ عذاب کی ہوا یعنی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، حالانکہ اس ہوا نے آسمان اور زمین کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سورہ انعام کی آیت 44 میں آتا ہے، پھر جب وہ کفار ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حالانکہ ان پر رحمت کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے۔ تو دوسرے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ عموم پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور فرشتوں نے اس کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو دراز قامت انسان دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور آپ نے ان کے گرد جو بچے دیکھے ہیں تو وہ یہ ہر وہ بچے ہیں جو فطرت پر مر گئے۔ بعض مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کی اولاد بھی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی۔ اسی طریقے سے دیکھیں فطرت سے مراد اور بھی جو حدیث آتی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جو تبدیلی جسم میں آتی ہے، تبدیلی واقعہ ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں کیا چیز ہے، کیا کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ، یعنی کہ اس میں اسی آیت میں آیا ہے نا کہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یعنی کہ فرمایا کہ اللہ کے پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں جو لوگ اس کو نکلوا دیتے ہیں، یا پھر جو جسم میں ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں، اس بارے میں بھی یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ کہی گئی ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت 119 میں فرمایا، اور مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا، اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے، اور جس نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا متاع بنا لیا وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی کہ جو مرد ہیں داڑھی منڈوا لیتے ہیں، بالکل خواتین کی طرح چہرہ بالکل کلین شیف ہوتے ہیں، عورتوں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں، پیچھے سے بال پونیاں بناتے ہیں، چوٹیاں بناتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں یا مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں یا سر منڈاتی ہیں۔ سر منڈانے سے مراد کیا ہے کہ مردوں کی طرح اپنے بالوں کی کٹنگ کروانا، اور جو بوڑھے مرد بالوں پر سیاہ خضاب لگاتے ہیں، اور جو مرد اپنے آپ کو خصی کروا لیتے ہیں یا کسی کو دینے کے لیے اپنے بعض اعضاء جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، اپنے اعضاء نکلواتے ہیں، یہ سب کام جو ہیں یہ شیطان کے حکم پر عمل کرنے کے ہیں، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے ہیں۔ تو تمام افعال ناجائز اور حرام ہیں،
سفید بالوں کو یعنی کہ بلیک نہیں کیا جا سکتا، کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کلر آپ کرنا چاہیں، مہندی لگانا چاہیں یا کوئی اور کلر کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن بالکل سیاہ بال کرنا وہ جائز نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں، خاص طور پر جو بوڑھا آدمی کرتا ہے اس کی تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ علقمہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں اور اپنے بال اکھاڑتی ہیں، یہاں پہ جو آئی بروز بناتی ہیں اپنے، ان آئی بروز کو بنانے کے لیے جو اپنے بال اکھاڑتی ہیں اور اس کے بعد جسم پہ جو ٹیٹوز بنواتی ہیں، ان کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان جھریاں کرواتی ہیں اور اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ آپ ان پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے کہا میں ان پر کیوں لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی اور اللہ کی کتاب میں ان پر لعنت ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے اس میں یہ آیت نہیں ملی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھتی تو تم کو یہ آیت مل جاتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تم کو جو احکام دیں وہ لے لو اور جن کاموں سے تم کو منع کریں ان سے رک جاؤ۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن دارمی، سنن نسائی، مسند احمدی، سنن کبریٰ للنسائی، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کو پیوند لگانے والی اور اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کو پیوند لگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ بیمار ہو گئی، اس کے بال جھڑ گئے، اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ اس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے بالوں کو پیوند کر دیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بالوں میں پیوند کرنے والی اور بالوں میں پیوند کرانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے اصحاب جو تھے اس کے مسئلے کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے بالوں کے ساتھ کسی آدمی کے بالوں کو پیوند کیا ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے، خواہ وہ مرد کے بال ہوں یا عورت کے، اور خواہ وہ اس کے محرم کے بال ہوں یا شوہر کے یا ان کے علاوہ کسی اور کے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں عموم ہے، اور اس لیے بھی کہ آدمی کے بالوں اور اس کے سارے اجزاء سے اس کی تکریم کی وجہ سے نفع حاصل کرنا حرام ہے، بلکہ اس کے بالوں، ناخنوں اور اس کے تمام اجزاء کو دفن کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ بالوں کے ساتھ بالوں کا پیوند لگانا حرام ہے، البتہ عورتیں جو کنگھی چوٹی کرتی ہیں کرتے وقت رنگین ریشمی جو وہ چٹیاں پہن لیتی ہیں، جسے پراندھا بھی کہا جاتا ہے، پہن لیتی ہیں تو وہ بالوں کے ساتھ باندھتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ حرام میں داخل نہیں ہے۔ پھر ملا علی بن سلطان محمد القاری حنفی لکھتے ہیں کہ جو عورتیں کسی عورت کے بالوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے بال پیوند کرتی ہیں یا جو عورتیں اس فعل کو طلب کرتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور یہ صورتاً جھوٹ ہے۔ فرمایا بالوں کو بالوں کے ساتھ پیوند کرنا ممنوع ہے، اون یا ریشمی دھاگوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا جائز ہے۔ اس حدیث کی فکر یہ ہے کہ بالوں کا بالوں کے ساتھ پیوند کرنا مطلقاً ممنوع ہے، خواہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے ہو، شادی کی وجہ سے ہو یا ویسے ہو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرمایا خلاصہ اس کا یہ آتا ہے کہ صحیح حدیث میں انسان کے اجزاء کی دوسری انسان کے اجزاء کے ساتھ پیوند کاری پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ اب باڈی پارٹ جو دے دیتے ہیں، جو ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ تو بالوں کی پیوند کاری تھی نا، گردہ دے دینا یا پھر آپ آنکھوں کے لیے وصیت کر دینا کہ میں مر جوں تو میری آنکھیں فلاں کو دے دینا، میرا کڈنی کسی کو دے دینا۔ فرمایا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ انسان کے اجزاء کی دوسرے انسان کے اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے، خواہ کسی مرض کی ضرورت کی وجہ سے یہ پیوند کاری کی جائے، اور فقہائے مذہب نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور جب انسان کے بالوں کے ساتھ دوسرے انسان کے بالوں کی پیوند کاری ممنوع ہے تو پھر انسان کے اعضاء جو باڈی پارٹ ہیں اس کے ساتھ دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری بطریق اولا ممنوع ہے اور حرام ہے، البتہ سونے کی دھات سے یہ پیوند کاری ہو سکتی ہے۔ حدیث جیسے کسی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں وہ واسطہ، حدیث مبارکہ میں عبد الرحمن بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت ارفجہ بن اسد کی جنگ کلاب میں ناک کاٹ دی گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک لگائی، وہ سڑ گئی، اس سے بدبو آنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا
کہ اس کی جگہ سونے کی ناک لگوا لے۔ کوئی ایسا باڈی پارٹ جسم کا کٹ گیا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو گیا ہے، تو وہ پھر یعنی کہ کسی اور سے کسی اور کے باڈی پارٹ کو لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پارٹ لے کر وہ والا پیوند کاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر یہ ہے کسی دوسرے دھات کی لگا لی جائے۔ جدید طبی مسائل کے جو مؤلف نے ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، اس کی دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ امام ترمذی نے اس باب میں ایک اور حدیث ذکر کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس سے اس حدیث کا جو معنی ہے واضح ہو جاتا ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور ان پر جو اپنے چہرے کے بال کو چنتی ہیں حسین بننے کے لیے اور اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں اس حدیث مبارک میں للحسن کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ جسم پر تغیر و تبدل اور کسی دوسرے کے بال لگانا اس وقت منع ہے جبکہ بغیر کسی ضرورت کے صرف زیب و زینت اور حسن و جمال کے لیے ہو، اور وہ حدیث جو اس مسئلے میں متعلقاً آئی ہے ان کو بھی اس پر محمول کیا جائے گا۔ جدید طبی مسائل کے ساتھ وہ یہاں پہ لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ کیوں منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اپنے جسم کے متعلق وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وصیت اپنے ملک میں کی جاتی ہے۔ اور دلیل کے طور پر آپ یہ آیت پیش کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے عوض ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، لہٰذا اب ان کی جان اللہ کی ملکیت ہو گئی ہے، اب اس میں تصرف کا انہیں کوئی حق نہیں۔ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ بے شک یعنی کہ جو آیا مبارکہ بیان کی ہے، میں نے بھی تلاوت کی ہے، اس کی روح سے صرف ہمارا جسم ہی نہیں بلکہ ہمارے اموال بھی اللہ نے خرید لیے ہیں اور ان کا بھی وہ مالک ہو گیا ہے، بلکہ وہ پہلے سے ہی حقیقی مالک ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اور ہمیں ان کا مالک بنا دیا ہے اور اس میں تصرف کا ہمیں اختیار بھی دیا ہے، لہٰذا عدم ملک سے النفس اور اموال میں عدم تصرف اور اعضاء کی وصیت کے عدم میں جواز پر استدلال درست ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ہمیں اپنی جان و مال کا مالک بنا دیا ہے، لیکن ہمارا اپنی جان و مال میں تصرف کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہوگا۔ الاطلاق نہیں ہے، ہم اپنی جان و مال کے مالک ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے وقت دکان پر بیٹھ کر سودا بیچیں، یا نماز کے اوقات میں دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں اور نماز نہ پڑھیں، یا اپنے پیسے کو سودی کاروبار میں لگا دیں، بدکاری کریں، جوا کھیلیں، شراب پئیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے، اور اپنے اعضاء ہم کٹوا کر کسی کو دینے کے بھی کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ ہی اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے اور اس کو شیطان کی اطاعت قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اللہ تعالی کی لعنت کی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم بظاہر اپنے مال کے مالک ہیں، لیکن ہم تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اپنے اعضاء کی وصیت کرنے کا کیا سوال ہے؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اس وقت میں مکہ میں بیمار تھا، میں نے عرض کیا میرے پاس مال ہے، آیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا آدھے مال کی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر تہائی کی؟ آپ نے فرمایا تہائی کی، اور تہائی مال بہت ہے، اگر تم اپنے ورثاء کو خوشحال چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقراء میں چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اور تم جس جگہ بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن کبریٰ للنسائی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، صدر الشریعہ علامہ امجد علی لکھتے ہیں کہ میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز فلاں پڑھائے یا مجھے فلاں شخص غسل دے، تو یہ وصیت جو ہے یہ باطل ہوتی ہے، یعنی اس وصیت سے ولی کا حق جاتا نہ رہے گا۔ ہاں، ولی کو اختیار ہے کہ خود نہ پڑھائے، اس سے پڑھوا دے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پر یہ بات اس لیے ذکر کی گئی ہے
کہ ہم تو ساری زندگی جائیدادیں بناتے ہیں، پیسہ یعنی کہ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، ہم اپنے پورے مال کا وارث نہیں ہیں، ہم پورے مال پر وصیت کرنے کے حق نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ جو تہائی مال ہے اس میں آپ جو ہے وصیت جاری کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کا مال جو ہے، جو ہمارا مال ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ورثاء کا ہوتا ہے۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی زندگی میں کوئی ایسی وصیت کرو جس سے جو ورثاء ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، وہ اس سے محروم ہو جائیں یا ان کو کم ملے اور اپنی وصیت پر آپ یعنی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو۔ جب ہم اپنی وراثت میں خود مالک نہیں ہیں، اپنے مال کے جس کے لیے ہم اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں اور اپنے حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، شریعت کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اس مال میں ہم وارث نہیں ہیں۔ پھر جو جسم اللہ پاک کا دیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، تو یہ اعضاء جو ہیں ان کے لیے ایسی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں نکال کے فلاں کو دے دینا، میرا گردہ فلاں کو دے دینا، یا میرے جسم کا فلاں پارٹ کسی کو دے دینا، یہ شرعاً حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے یعنی کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ گندوانے والی ہیں، ٹیٹوز بنواتی ہیں، اپنے آئی بروز بناتی ہیں، آئی بروز بنانے والوں پر لعنت کی گئی ہے، ان کو باریک بنواتی ہیں۔ ایک دو خواتین وہ ہیں جن کے منہ بہت موٹے موٹے پھیلے ہوئے بدے سے بڑے گہرے گھنے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور شوہر کی رغبت صرف نہیں ہوتی، یا رشتے آتے ہیں تو رشتے سے انکار ہو جاتا ہے، تو ایسی خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہلکا سا تھوڑے بہت تراش خاش کروا لیں، نہ کہ بہت باریک بنوا لیں۔ ایک بار بہت باریک بنانے کی عادت کر لیں گی تو پھر وہ عادت بن جائے گی، تو اس لیے یہ سخت حرام ہے، کوشش کریں کہ ایسے کام نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ جو پارلر والیاں ہوتی ہیں دن رات دھڑا دھڑ بنا رہی ہوتی ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں اور جو جا کر بنوا رہی ہوتی ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتی ہیں، ان دونوں پر لعنت ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ سلون والے دیکھ لو، پارلر والے دیکھ لو، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ان کی بات ہے، پیسہ نہیں ہے نہیں، وہ بھی داڑیاں مونڈ کے پھنکوا رہے ہوتے ہیں، داڑیاں منڈوا رہے ہیں۔ اللہ نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، مرد کو اللہ پاک نے داڑھی دی ہے، عورت کو اللہ پاک نے لمبے بال دیے ہیں، اللہ پاک نے انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے۔ انسان پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خوبصورت نہیں بنایا، تو لہٰذا میں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ جا کے اپنے پلکنگ جو کروا لوں گا، بال بریک کروا لوں گا، دانتوں میں خلا کروا لوں گا، یہ بنا لوں گا، اپنے جو ٹیچوز وغیرہ بنا لوں گا، تو شاید میں کوئی بڑا خوبصورت لگوں گا۔ اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ بہت پیاری مثال کہ ہم اپنے مال کے وارث نہیں ہیں، ہم اپنے مال پر وصیت نہیں کر سکتے تہائی مال کے علاوہ، تو پھر ہم کیسے اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، 30 آیتیں ہماری مکمل ہوتی ہیں بشرط زندگی، بشرط صحت۔ انشاءاللہ آئندہ کی آیات میں مزید ہم تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، مزید اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، اس پر ہمیں استقامت دے اور ہمیں نیک بنا دے، نیکی کرنے والا، نیکی پھیلانے والا، نیکی کی راہ پر چلنے والا، نیکی کا متلاشی اللہ پاک ہمیں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔